अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मॉर्निंग बेल के एक और एपिसोड के साथ मैं हूं आपका होस्ट फहद हुसैन। नाजरीन, एनसीओसी ने जो नंबर्स जारी किए हैं, सबसे पहले उनका जो है तज़किरा करते चलें। वो जो नंबर्स हैं वो आपके साथ शेयर करते चलें। प्रोग्राम के आगाज़ में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान एनसीओसी के मुताबिक जो मुल्क में नए केसेस कोविड-19 के जो रजिस्टर्ड हुए हैं उनकी तादाद आज भी 5000 से ज़ायद रही। कल भी 5000 से ज़्यादा जो है केसेस रजिस्टर्ड हुए थे, तो आज भी 5000 से ज़्यादा केसेस जो है नए केसेस जो हैं वो रजिस्टर्ड हुए हैं। तो बैक टू बैक अब दोबारा 5000 से ज़ायद जो है केसेस रजिस्टर्ड होना डेफिनेटली अलार्मिंग सूरत हाल है, क्योंकि पिछले कुछ दिन अगर हम जाएँ, कल को अगर हम निकाल लें तो डायरेक्ट 3 दिन तक हम देख रहे थे कि लगातार जो केसेस की जो तादाद है उसमें कमी नज़र आ रही थी। गालिबन अंदाज़ा यही लगाया जा रहा था कि शायद सूरत हाल जो है रिस्ट्रिक्शन के बाद जो है सूरत हाल बेहतर हो चुकी है, लेकिन हमने इस पर पहले भी बात की थी कि डेफिनेटली उस वक्त टेस्ट जो हो रहे थे उनकी तादाद भी ड्रास्टिकली जो है वो नीचे आ गई। तो पॉसिबल यही था कि इम्कान यही था कि जो केसेस रजिस्टर्ड हो रहे हैं तो गालिबन उनकी तादाद भी जो है वो प्रॉपर सही से रिपोर्ट नहीं हो रही, क्योंकि जो टेस्ट हो रहे हैं उनकी तादाद भी सिग्निफिकेंटली जो है वो कम हो चुकी थी। अब कल से हम देख रहे हैं कि जो टेस्ट है उनकी तादाद दोबारा से बढ़ी, तो वहीं हमें नए केसेस की तादाद में भी जो है इजाफा होते हुए नज़र आया। कल भी तकरीबन 50,000 के करीब जो है टेस्ट लिए थे, और उस वक्त कल जो नए केसेस थे उस वक्त 5000 से ज़ायद जो है कल नए केसेस जो है रिपोर्ट हुए। और आज भी 50,000 से ज़्यादा जो है टेस्ट जब कंडक्ट किए गए उसके बाद हमने देखा कि आज भी फिर नए केसेस की जो तादाद है वो 5000 से ज़्यादा रही। एग्जैक्ट नंबर्स अगर हम आपके साथ शेयर करते चले तो जो नए केसेस गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान सामने आए हैं कोविड-19 के, उनकी तादाद 5312 है। जबकि डेथ्स की अगर हम बात करें तो आज भी 100 से ज़ायद लोग जो है इस मोहलिक वायरस का जो है वो शिकार बने। तकरीबन 105 लोग जो है इस वायरस की वजह से जो है वो इंतकाल कर गए गुज़िश्ता 24 घंटों में। जबकि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान जो टेस्ट लिए गए हैं कोविड-19 की जांच के लिए तो तकरीबन 54,948, तकरीबन 55,000 के करीब जो है टेस्ट जो है वो कोविड-19 के लिए गए हैं। जबकि इस वक्त मुल्क में क्रिटिकल जो पेशेंट्स हैं कोविड-19 के हवाले से उनकी तादाद जो है वो 4116 है। जबकि जो पॉजिटिविटी रेट रहा गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान जिसका जो परसेंटेज है वो है तकरीबन 9.66%। तो ओवरऑल सूरत हाल अब दोबारा बज़ाहिर नज़र आ रहा है कि ख़राब हो रही है। जिस तरीके से आज दूसरे दिन हम देख रहे हैं कि नए केसेस की जो तादाद है वो 5000 से ज़्यादा है, तो डेफिनेटली अलार्मिंग सूरत हाल है। अब बज़ाहिर गवर्नमेंट ऑलरेडी जो है एनसीओसी और डिफरेंट जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स मिल के जो है वो स्टेप्स ले रही हैं, लेकिन फ़िलहाल लग यही रहा है कि केसेस की जो तादाद है वो अभी भी अपनी उसी रफ्तार के साथ जो है वो बढ़ते हुए नज़र आ रही है। हॉस्पिटल्स में हमने कल भी बात की थी कि काफ़ी ज़्यादा जो हॉस्पिटल्स हैं वो ऑलरेडी जो है अब फुल के ऊपर जो है चले गए हैं। ज़्यादा पेशेंट्स के लिए भी अब जो है जगह नहीं है। यही वो खदशा था जिसका इजहार किया गया था हेल्थ प्रोफेशनल्स की जानिब से, जब हमने देखा कि जिस तरीके से जो रिस्ट्रिक्शंस हैं उनको लिफ्ट किया गया था, उसके फ़ौरन बाद जो है हमने देखा कि स्टेटमेंट आया जो डॉक्टर्स एसोसिएशन है उनका कि गवर्नमेंट जो है रिस्ट्रिक्शन दोबारा से जो है इन्फोर्स करे ताकि केसेस की जो तादाद है उसको अंडर कंट्रोल ही रखा जाए। उनका जो खदशा था वो दुरुस्त साबित हुआ जब हमने देखा कि मार्च के आगाज़ से ही केसेस की जो तादाद है उसमें इजाफा जो है वो नज़र आता रहा। पहले 3000 फिर 4000 और अब 5000 से ज़्यादा जो केसेस हैं हम रिपोर्ट कर रहे हैं मुल्क के अंदर। तो डेफिनेटली सूरत हाल अलार्मिंग है। अभी से ही अगर मज़ीद इक़दाम इस हवाले से नहीं किए गए तो सूरत हाल जो है मज़ीद ख़राब हो सकती है, और इसके फिर रोकने के लिए कंप्लीट जो रिस्ट्रिक्शंस है जिस तरीके से हमने फ़र्स्ट वेव में देखा उसके अलावा फिर और कोई ऑप्शन नहीं होगा। और इसी ऑप्शन का जो है इजहार प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने भी कुछ दिन कबल किया था। तो डेफिनेटली एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है तमाम ही लोगों पे, ना सिर्फ गवर्नमेंट और उनके इदारों पे बल्कि आम आवाम पे भी एक ज़िम्मेदारी है कि SOPs के ऊपर जो है कम्प्लीटली जो है वो
وہ عمل کیا جائے تاکہ جو اس وقت جس طریقے سے کیسز کی شرح میں جو اضافہ نظر آ رہا ہے اس میں جو ہے کمی لائی جا سکے. ادروائز اگر کمپلیٹ لاک ڈاؤن کی طرف جاتی ہے گورنمنٹ تو ڈیفینیٹلی اس کی ایک بڑی اکنامک کاسٹ جو ہے وہ بیئر کرنی پڑے گی, کیونکہ ابھی ریسنٹلی ہم اکنامک ریباؤنڈ کی طرف جو آئے ہیں, اکنامک ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ ریباؤنڈ ہوئی ہیں, ڈفرینٹ انڈسٹریز کے جو ڈیٹا ہیں وہ بہت مثبت آ رہے ہیں. اوور آل جو میکرو پوزیشن ہے اس وقت پاکستان کی وہ کافی حد تک بہتر نظر آ رہی ہے, تو اس کو ایک بہت بڑا دھچکا لگے گا اگر یہاں پہ جو ہے اگر ہم گورنمنٹ جو ہے سخت اقدامات جو ہے وہ اٹھاتی ہے اس کووڈ-19 کو کے اسپریڈ کو روکنے کے لیے. تو ڈیفینیٹلی اس سے پہلے کہ دیر ہو جائے ابھی سے ہی جو ہے اس حوالے سے اقدامات کرنے ہوں گے اور ہر کسی کو اپنی جو ذمہ داری وہ بھرپور طریقے سے نبھانی ہوگی. ڈریپ کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو ڈریپ نے 5ویں جو ویکسین ہے کووڈ-19 کو اور تیسری چائنیز ویکسین ہوگی اس کے ایمرجنسی یوز کی جو ہے وہ اجازت دے دی ہے. یہ تیسری ویکسین ہوگی چائنیز جس کو جو ہے اپروول ملا ہے ایمرجنسی یوز کا. اس کا ڈریپ نے کل اس کا جو ہے اپروول دیا ہے. چائنیز ویکسین ہے ڈسپائٹ کہ اس کا جو ایفیکیسی ریٹ ہے وہ بھی لو ہے, لیکن اس کے باوجود اس وقت جو تھرڈ ویو ہے اس وقت کووڈ-19 کی ملک میں اور جس طریقے سے کیسز کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے تو اس کو مد نظر رکھتے ہوئے غالباً ڈریپ نے جو ہے اس کی اجازت دی ہے ایمرجنسی یوز کی. تو یہ تیسری چائنیز ویکسین ہوگی. اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ چائنیز ویکسین سینوفارم اور کینسینو کے بعد یہ تیسری ویکسین ہوگی کرونا ویک کے نام سے جس کو جو ہے اپروول ملا ہے ڈریپ کی جانب سے. اس کا ایمرجنسی یوز جو ہے وہ پاکستان میں ہو سکے گا. ساتھ ساتھ آکسفورڈ کی اگر ہم بات کریں ایسٹرازینیکا اور رشین جو ویکسین ہے اسپوٹنک اس کی بھی آلریڈی جو ہے ڈریپ اجازت دے چکا ہے. تو یہ 5ویں ویکسین جو ہے اس کا جو ہے اب استعمال ہو سکے گا ایمرجنسی کیس کے اندر. مزید یہ کہ جس طریقے سے کووڈ-19 کے حوالے سے جو ویکسینیشن ڈرائیو سٹارٹ ہوئی جس میں ہم نے سب سے دیکھا پہلے کہ جو تقریباً 1 ملین ڈوزز جو ہیں ڈونیشن کے طور پہ چائنا کی جانب سے جو ہے ملے اور ان کا جو استعمال ہے ہم نے دیکھا کہ سب سے پہلے کیا گیا جو ہیلتھ ورکر ہے فرنٹ لائن ورکر ہیں ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے ان کو جو ہے وہ ویکسین جو ہے پرووائڈ کی گئی تاکہ ان کو جو ہے سیف رکھا جا سکے. اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ ویکسینیشن کی جو مہم ہے اس کو ایکسپینڈ کیا گیا سینئر سٹیزنز کی جانب اور 60 سال سے اوپر جن کی ایج تھی ان کو جو ہے ویکسین جو ہے پرووائڈ کی گئی. اس کے بعد اب ہم ریسنٹ ڈیولپمنٹ یہ دیکھتے ہیں کہ جو اسد عمر ہیں انہوں نے کہا ہے کہ عید کے بعد جو ہے تقریباً تمام شہریوں کو جو ہے ویکسین جو ہے وہ پرووائڈ کی جائیں گی گورنمنٹ کی جانب سے. تو ایک کمپلیٹ کنٹری وائڈ اگر ہم اس کو کہیں تو ویکسینیشن ڈرائیو جو ہے وہ آفٹر عید جو ہے ہم دیکھ سکیں گے. فی الحال اوور آل جو پروسیس ہے ویکسینیشن کا پاکستان میں اس کی سپیڈ تو ڈیفینیٹلی انتہائی سلو ہے. گورنمنٹ کلیم کرتی ہے کہ رفلی 1 ملین لوگوں تک کو جو ہے وہ ویکسین جو ہے وہ پرووائڈ کی گئی ہیں, جبکہ ریسنٹلی ہم نے بات کی تھی کہ آئی ایم ایف کی جو ایک رپورٹ شائع ہوئی تھی اس میں جو ہے آئی ایم ایف نے جو نمبرز کوٹ کیے تھے وہ تقریباً 5 لاکھ تھے. تو ڈیفینیٹلی اگر ہم آئی ایم ایف کے نمبر مانیں تو بھی کافی حد تک کم ہے, بہت کم لوگوں کو جو ہے ویکسینز پرووائڈ کی گئی ہیں. ایون اگر ہم گورنمنٹ کے نمبرز بھی اگر ہم اس کو بھی ٹرسٹ وردی مانیں تو دین تب بھی ہم بظاہر یہی نظر آتا ہے کہ جو سپیڈ ہے اس ویکسینیشن ڈرائیو کی وہ کافی حد تک سلو ہے, کیونکہ ریسنٹلی انٹرنیشنل جریدے بلومبرگ کے مطابق بھی جو ویکسینیشن کی جو سپیڈ ہے ڈفرینٹ ممالک کی اس میں پاکستان کافی حد تک سلو نظر آ رہا ہے, پیچھے نظر آ رہا ہے, کیونکہ ان کے مطابق جس رفتار سے اس وقت ویکسینیشن ڈرائیو پاکستان میں ہو رہی ہے اس کے مطابق تقریباً 10 سال تک جو ہے اگر پاکستان ویکسینیشن ڈرائیو کو رکھتا ہے تو بھی 75% جو آبادی ہوگی پاکستان کی اس کو جو ویکسین ہے وہ پرووائڈ کی جا سکے گی, جبکہ جو ہمارے جو پڑوسی ممالک ہیں ان کی سپیڈ جو ہے ہم سے کافی جو ہے وہ زیادہ ہے اس وقت. تو ڈیفینیٹلی اس سپیڈ کو جو ہے وہ بڑھانا پڑے گا. پریورٹی بیسس پہ جو ہے ویکسین جو ہے وہ پرووائڈ کی جانی چاہیے تقریباً تمام سٹیزنز کو. جس طریقے سے آغاز کیا گیا ڈیفینیٹلی وہی پیٹرن فالو کیا جا سکتا ہے, لیکن اس کے اوپر جو ہے تیزی لانی پڑے گی, کیونکہ اس وقت دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان میں بھی اب جو تھرڈ ویو ہے وہ بہت زیادہ جو ہے وہ کافی حد تک لیتھل اس وقت نظر آ رہی ہے. اس کے جو ریزلٹس ہیں اگر ہم نہ صرف ڈیتھس کی حساب سے دیکھیں بلکہ جس تیزی سے پھیل رہا ہے تو وہ بھی بہت زیادہ جو ہے وہ الارمنگ ہے. تو اس صورتحال کو ڈیل کرنے کے لیے ویکسینیشن ڈرائیو جو ہے انتہائی امپورٹنٹ ہے اور گورنمنٹ کو اس کے اوپر جو ہے بہت زیادہ توجہ دینی پڑے گی. فنڈ جو ہے ایلوکیٹ کرنے پڑیں گے تاکہ جو ویکسینیشن ڈرائیو ہے اس کو جو ہے اسپیڈ اپ کیا جا سکے.
امپورٹنٹ خبر مودی کے حوالے سے تو سرکولیٹ کر رہی ہے, کنفرمیشن نہیں ہے, فارن منسٹری کی جانب سے اس حوالے سے کسی قسم کی کنفرمیشن تو نہیں جاری کی گئی, لیکن اسپیکولیشنز یہی ہیں کہ جو سمٹ ہوگا, ساک سمٹ جو ہوگا غالباً نومبر میں ہو سکتا ہے, تو اس میں جو ہے امکان ہے, اسپیکولیشنز ہیں کہ مودی جو ہے وہ شرکت کر سکتا ہے. ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہوگی اگر یہ خبر جو ہے وہ سچ ثابت ہوتی ہے, ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہوگی خطے کے حوالے سے بھی اگر ہم بات کریں, ایک انتہائی پازیٹیو ڈیولپمنٹ. ریسنٹلی صورتحال ڈیفینیٹلی پاکستان اور انڈیا کے تعلقات کے حوالے سے کچھ جو ہے ہم کہہ سکتے ہیں کہ بہتر ہوئی ہے. ٹریڈ کے اوپر بھی تھوڑی بہت جو ہے وہ بظاہر نظر آ رہا ہے کہ شاید کچھ بات چیت جو ہے وہ ہو سکے. ریسنٹلی ہم نے دیکھا کہ انیشیلی گورنمنٹ نے ٹریڈ کے حوالے سے, امپورٹ کے حوالے سے بھی اپروول دیا, ای سی سی نے اپروول دیا, لیکن دین اس کے بعد ہم نے دیکھا فیڈرل کیبنٹ نے جو ہے اس کی منظوری نہیں دی, کیونکہ ڈیفینیٹلی ایک کرٹیسزم جو ہے اس فیصلے کے اوپر سامنے آ رہا تھا گورنمنٹ کے اوپر. تو شاید ایک ریزن ہو کہ جس کی وجہ سے اس فیصلے کو واپس لیا گیا, لیکن اس کے اوپر جو ہے بظاہر نظر یہی آ رہا ہے کہ جو ریلیشنز ہیں ان کو بہتر کرنے کے لیے جو بیک ڈور ڈپلومیسی ہے وہ شاید جاری ہے. کچھ جو فرینڈلی کنٹریز ہیں, جو برادر اسلامک ملک ہیں, ان کا بھی رول جو ہے وہ بظاہر لگتا ہے کہ نظر آ رہا ہے, کیونکہ ایسی ہی خبر انٹرنیشنل جریدے نے بھی کچھ عرصہ قبل جاری کی تھی کہ جس میں کہا گیا تھا کہ ایک اسلامی برادر ملک جو ہے انہوں نے اپنا رول پلے کیا ہے, اور جس کے بعد پاکستان اور انڈیا کے مابین جو ہے سیز فائر ہوا. تو بظاہر صورتحال بظاہر کہہ سکتے ہیں کہ کچھ بہتر ہوتے ہوئے نظر آ رہی ہے, لیکن ابھی بھی اس کے اوپر بہت زیادہ کام کرنا پڑے گا, کیونکہ پاکستان کا موقف سامنے ہے کہ جب تک کشمیر کی پرانی جو حالت ہے آئین کے حوالے سے اس کو جب تک ریسٹور نہیں کیا جاتا, جو پرانی جو پوزیشن ہے اس کو ریسٹور نہیں کیا جاتا, تب تک جو ہے حالات جو تعلقات ہیں پاکستان اور انڈیا کے ان کو جو ہے معمول کے اوپر لانا کافی حد تک مشکل ہوگا. لیکن باوجود اس کے بظاہر نظر آ رہا ہے کہ دونوں جانب جو ہے وہ اب کچھ کوششیں نظر آ رہی ہیں, کچھ سٹیپس جو ہیں وہ لیے جا رہے ہیں تاکہ جو صورتحال ہے اس کو بہتر کیا جا سکے. اب دیکھتے ہیں کہ مزید اس حوالے سے کیا ڈیولپمنٹ ہوتی ہے, کیونکہ فی الحال اس ساک سمٹ کے اوپر بھی جو ہے کافی حد تک انسرٹینٹی ہے, کیونکہ لاسٹ اگر ہم بات کریں تو 2016 نومبر میں جو سمٹ ہونی تھی وہ جو ہے پوسٹ پون ہوئی تھی, نومبر 2016 میں پوسٹ پون ہوئی تھی سارک سمٹ, جس کی وجہ بنی جو انڈین آرمی کیمپ تھا اڑی کا, اس پہ جو ہے اٹیک ہوا. اس کے بعد جو ہے ہم نے دیکھا کہ سارک سمٹ جو ہے وہ نہیں ہو سکی, کیونکہ اس کے بعد سے ہم نے دیکھا کہ پاکستان اور انڈیا کے جو ریلیشنز ہیں وہ کافی حد تک جو ہے وہ خراب ہوئے, اور اس کے بعد کئی جو ہے ہم نے دیکھا کہ ہرڈلز جو ہے وہ سامنے ہیں, جس کی وجہ سے جو ہے جو سمٹ ہے ساک کا وہ نہیں ہو سکا. تو فی الحال ایٹ لیسٹ سمٹ کی بھی اگر ہم بات کریں ساک سمٹ کی, تو ڈیفینیٹلی اس کے حوالے سے بھی ابھی غالباً کچھ کنفرم اطلاعات نہیں ہے کہ آیا جو اس سال جو سمٹ ہونا ہے وہ ایز پر اسکیجول ہو بھی پائے گا یا نہیں. خریف کے حوالے سے ہم بات کریں کہ ارسا نے جو ہے رپورٹ جاری کی ہے اور اینٹیسپیٹ کیا ہے کہ پاکستان میں خریف کا جو سیزن ہوگا 2021 کا, اس میں وہ پانی کی جو ہے وہ شارٹیج ہو سکتی ہے. نیگیٹو خبر ہم اس کو لے سکتے ہیں ایگریکلچر کے حوالے سے کہ اگر واٹر شارٹیج ہوتی ہے خریف کے سیزن میں تو ڈیفینیٹلی اس کے اوپر جو ہے جو فصلیں ہیں کراپ کا جو ہے اس کی جو ییلڈز ہے وہ متاثر ہو سکتی ہیں. اگر رپورٹ کی ڈیٹیل اگر ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں تو ارسا کے مطابق تقریباً 10% جو ہے ارلی خریف اور 4% جو ہے وہ لیٹر پارٹ آف دا خریف سیزن جو ہے اس میں جو ہے واٹر جو ہے شارٹیج ہو سکتی ہے. تو ڈیفینیٹلی اس سے جو ٹارگٹس سیٹ کیے گئے ہیں پروڈکشن کے خریف کی جو فصلیں ہیں اس کے حوالے سے فیڈرل کمیٹی جو ہے ایگریکلچر کی انہوں نے جو ٹارگٹس سیٹ کیے ہیں ڈیفرنٹ کراپس کے, تو وہ ان کے اوپر بھی اس حوالے سے امپیکٹ آ سکتا ہے. ٹارگٹس کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو کاٹن کا جو ٹارگٹ ہے وہ اراؤنڈ 10.5 ملین بیلز سیٹ کیا گیا ہے, جبکہ رائس کی اگر ہم بات کریں تو وہ 8.2 ملین ٹنز اور شوگر 74.84 ٹنز جو ہے اس کا ٹارگٹ جو ہے وہ سیٹ کیا گیا ہے. تو یہ ڈیفرنٹ ٹارگٹس ہیں جن کے اوپر امپیکٹ آ سکتا ہے اس واٹر شارٹیج کی وجہ سے. مزید اسٹیٹ بینک نے کل ٹویٹ کر کے کنفرم کیا کہ $2.5 ارب جو ہے یورو بانڈ کے وہ جو ہے وصول ہو چکے ہیں اسٹیٹ بینک کو, اور اس $2.5 ارب کے وصول کے بعد جو ہے جو ریزروز ہیں اسٹیٹ بینک کے وہ $16 ارب سے جو ہے وہ تجاوز کر چکے ہیں. جولائی 2017 کے بعد ہائیسٹ لیول ہے یہ اسٹیٹ بینک کے ریزروز کا. تو اچھی خبر
اوور آل اگر ہم بات کریں جس طریقے سے اسٹیٹ بینک کے جو ریزروز تھے گزشتہ کچھ ہفتوں سے ہم دیکھ رہے تھے کہ اس میں گریجولی جو ہے اضافہ نظر آ رہا تھا، اب ایک بڑا جمپ آیا اس یورو بانڈ کے انفلو کے بعد، تو میکرو پوزیشن پاکستان کی کافی حد تک جو ہے وہ امپرووڈ اور سٹیبل نظر آتی ہے۔ مارکیٹ کا جائزہ لیں تو سب سے پہلے یو ایس مارکیٹ کی بات کریں، کل جو سیشن رہا یو ایس مارکیٹس کا کافی بہتر رہا، مثبت رہا، ڈاؤ جون اور نیسڈیک دونوں گرین زون میں جو ہے وہ کلوزنگ دینے میں کامیاب ہو سکی۔ ڈاؤ جونز کی اگر ہم بات کریں تو تقریباً 57 پوائنٹ کے اضافے کے ساتھ کل کا ٹریڈنگ سیشن جو وہ اختتام پذیر ہوا، وہیں نیسڈیک جو ہے وہ بھی 140 پوائنٹ کا اضافہ کرنے میں کامیاب ہو سکا۔ آج ایشین مارکیٹس کے حوالے سے بات کریں تو تقریباً تمام ہی ایشین مارکیٹ جو ہیں وہ اس وقت گرین زون میں ٹریڈ ہوتے ہوئے نظر آ رہی ہیں، لیکن بہت زیادہ مثبت رجحان نظر نہیں آ رہا۔ اوور آل ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایشین مارکیٹ جو ہیں وہ کافی اس وقت ایک کنسالیڈیشن فیز میں ہے، مکس ٹرینڈ ہے، تو غلط نہیں ہوگا، لیکن دیکھتے ہیں کہ جس طریقے سے گلوبل اکنامک صورتحال تھوڑی بہت بہتر ہوتے ہوئے نظر آ رہی ہے، اس کے بعد ایکوٹی مارکیٹس کی جو ریلی ہے نہ صرف یو ایس مارکیٹ میں بلکہ ایشین مارکیٹس میں وہ بھی کنٹینیو ہو پاتی ہے یا نہیں۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج کے نمبرز کا جائزہ لیں تو کل کا جو ٹریڈنگ سیشن تھا کے سی 100 انڈیکس کے حوالے سے اگر ہم بات کریں جو کہ بینچ مارک انڈیکس ہے پاکستان اسٹاک ایکسچینج کا، ایک زبردست کم بیک کل ہمیں دوبارہ بلز کا نظر آیا، لیکن پھر وہی الارمنگ صورتحال کے والیومز کل بھی کافی حد تک کم نظر آئے۔ کل کے سی 100 انڈیکس کے والیومز ہیں تقریباً 4.5% کی جو ہے کمی کے ساتھ تقریباً 146 ملین شیئرز رہے۔ اوور آل کل جو کلوزنگ رہی کے سی 100 انڈیکس کی وہ 787 پوائنٹ کے اضافے کے ساتھ 44,741 کی سطح پر رہی، تو دوبارہ مارکیٹ 40,000 کی جو نفسیاتی حد تھی اس کو ریگین کرنے میں کامیاب ہوئی۔ اب دوبارہ اگلا جو ٹارگٹ ہوگا آج بلز کا مارکیٹ کے لیے وہ ہوگا 45,000 کی اگلی نفسیاتی حد۔ دیکھتے ہیں کہ مارکیٹ اس نفسیاتی حد کو بھی عبور کرنے میں کامیاب ہو پاتی ہے یا نہیں، اور جو کل کا جو بلشنس تھی مارکیٹ کی کل کی آج بھی وہ کنٹینیو ہو پاتی ہے یا نہیں۔ آج یہ ویک کا آخری سیشن ہوگا، امپورٹنٹ سیشن ہوگا، دیکھنا پڑے گا کہ آج مارکیٹ جو ہے جو کلوز کرتی ہے اس ویک کو مثبت زون میں کرتی ہے یا نہیں، کون سے ایسے سیکٹرز ہوں گے جو کہ مارکیٹ کو آج سپورٹ پرووائڈ کریں گے اور کون سے ایسے سٹاکس ہوں گے جو کہ انویسٹرز کے رڈار میں رہیں گے۔ آج تک کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی اگلے ہفتے، تب تک کے لیے اپنے استاد حسین کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔